बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका बाज नहीं आया। वो ईरान और इजराइल की जंग में कूद गया है और उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश है और मुबारकें दे रहा है, ले रहा है कि उसका ये हमला बड़ा कामयाब था। जिस मकसद के लिए उसने ईरान के ऊपर अटैक किया उसका वो मकसद हासिल हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इस बात की तरदीद कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमला हुआ जरूर है लेकिन उनकी जोहरी तनसीबात महफूज हैं। मतलब कि जो भी जोहरी मवाद था वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया हुआ था, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। तो अमेरिका का ईरान पर हमला किस हद तक कामयाब है या नाकाम है, इस पर बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रडिक्टेबल आदमी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, वो क्या सोच रहा है, क्योंकि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। अगर हम ओवरऑल अब तक इसको एनालाइज करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, बल्कि उसने तो ईरान को 2 दफा धोखा दिया है। अपनी कांग्रेस के साथ तो चले खैर उसने गलत किया ही किया है, क्योंकि एक तो बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कांग्रेस की इजाजत के बगैर किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि अमेरिका की कांग्रेस उससे नाराज है और ट्रंप के ईरान पर हमले ना सिर्फ गैर आईनी है, ये उनकी कांग्रेस की स्टेटमेंट है कि ना सिर्फ गैर आईनी है बल्कि ये एक खतरनाक इश्तियाल अंगेजी है जो अमेरिका को एक और खतरनाक जंग में धकेल सकती है। चलें जी, अब जिस तरह से मैं कह रहा था कि ट्रंप ने धोखा किया, फ्रॉड किया, है ये बंदा नौसरबाज। और जिस तरह से मैं कहता हूं ना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है और इजराइल इसका एक छोटा सा बच्चा है, पप्पी है। तो इन दोनों मुल्कों ने मिलकर पूरी दुनिया का अमन खराब करके रखा हुआ है। अच्छा, जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था तो उस वक्त बात अभी दरमियान में थी कि मीनवाइल अमेरिका ने इजराइल को कह के ईरान के ऊपर हमला करवा दिया। मकसद अंडर प्रेशर करने के लिए कि ईरान हमारी शराइत के ऊपर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा दबाते हैं, इसके ऊपर कुछ मिसाइल फेंकते हैं, कुछ एयर स्ट्राइक करते हैं, वो अंडर प्रेशर आ जाएगा, वो डर जाएगा और हमारी शराइत को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अमेरिका का ये ख्याल गलत साबित हुआ। इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका, ना अमेरिका को इसमें कोई कामयाबी मिली, बल्कि ईरान ने जवाबी इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और इतने जोरदार तरीके से अटैक किए कि इजराइल के लिए संभलना मुश्किल हो गया। सबसे पहला धोखा तो अमेरिका ने यह किया कि मुज़ाकरात की पेंडेंसी के दौरान इजराइल से अटैक करवा दिया। और दूसरा बड़ा धोखा यह किया कि अभी फिलहाल जो ईरान और इजराइल के दरमियान मामला चल रहे थे जंग के हवाले से, तो एक दफा फिर से मुज़ाकरात की कोशिश की गई, बल्कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस के वज़ीर खारजा की जिनेवा में ईरानी वज़ीर खारजा के साथ मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात का यह सिलसिला थोड़ा सा आगे चला है। ईरानी वज़ीर खारजा ने यह कहा कि इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होते, पहले जंग बंदी करवाएं, उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे। और इसके साथ साथ ईरानी वज़ीर खारजा का यह भी मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि हम कोई एटम बम नहीं बना रहे, हमें अपनी जाती जरूरत के लिए जोहरी तवानाई की जरूरत है, लिहाजा इस मामले को अच्छे तरीके से बैठ के हल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ने पहले भी धोखा किया और अब भी उसने धोखा किया, मतलब कि 2 दफा। अब चूंकि मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अभी मुझे 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, 2 हफ्ते के बाद फिर सूरत हाल को देखेंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे कि ईरान के ऊपर अटैक करना है कि नहीं करना। लेकिन अभी ये अनाउंसमेंट करने के बाद कि 2 हफ्ते बाद मैं डिसाइड करूंगा, उसने 1-2 दिन गुजरने के बाद ही ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से ये पहले ख्याल किया जा रहा था ना कि शायद अब मुज़ाकरात का ये सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है और मेरा ख्याल था कि अमेरिका शायद इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और मसला ये हल हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अमेरिका ने ये बिल्कुल सरप्राइज दिया है कि मुज़ाकरात की पेंडेंसी के दौरान, जबकि ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि फिलहाल अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। अब बेशक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ईरान को पता था कि अमेरिका ये घटिया हरकत किसी भी वक्त कर सकता है, तो उसने अपनी जो भी जोहरी तनसीबात थी, उसके पास जोहरी मवाद था, इसको किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया। अब एक तरफ अमेरिका इस बात को लेकर जश्न मना रहा है कि ये मेरा अटैक बड़ा जबरदस्त था, बड़ा कामयाब था
اور مجھے جو مقصد حاصل کرنا تھا میں نے حاصل کر لیا. اب ساتھ مزید ایران کو یہ دھمکی بھی دے رہا ہے کہ اب تم امن کی طرف واپس آ جاؤ. اب اگر تم نے امریکہ کے اوپر اٹیک کیا یا اس طرح کی تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہمارا یہ حملہ زیادہ سنگین ہوگا. لیکن دوسری طرف ایران تو امریکہ کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر کسی ملک کے اوپر اٹیک کریں گے, اس کو نقصان پہنچائیں گے اور گنڈا گردی اور دہشت گردی کا مظاہرہ کریں گے اور ساتھ میں آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں نے تو یہ جو کچھ کیا ہے میں نے امن کے لیے کیا ہے, تو اب ایران کبھی بھی اس بات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. جس طرح سے پہلے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید اب بات مذاکرات کی طرف آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے اور یہ جنگ رک جائے. لیکن اب امریکہ نے جو حرکت کی ہے ایران کے اوپر اٹیک کر کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جنگ نہیں رکے گی, یہ اب لمبی چلے گی. کیونکہ اب ایران کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ امریکہ نے تو جو حرکت کرنی تھی اس نے کر لی ہے, اب ہمارے جواب کا انتظار کرے. اچھا, اب تک کی جو صورتحال رہی ہے اس میں ایک تو یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں اعلان کیا کہ امریکہ نے ایران پر فردو، نتنز اور اصفہان جوہری تنصیبات پر انتہائی کامیاب حملہ مکمل کر لیا ہے. اپنی پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تمام امریکی طیارے اب ایران کی فضائی حدود سے باہر نکل چکے ہیں. امریکی صدر نے لکھا کہ فردو نیوکلیئر سائٹ ہمارا مرکزی ہدف تھا اور اس پر مکمل بمباری کی گئی ہے اور یہ پلانٹ ختم کر دیا ہے. اچھا, یہ 6 جہازوں کے ذریعے سے اٹیک کیا گیا اور تقریباً 12 میزائل ان 3 مختلف جگہوں پر پھینکے گئے تھے. لیکن بے شک امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. لیکن اوورال دنیا کی طرف سے جو اس حوالے سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جوہری مواد کے حوالے سے یا تابکاری کے حوالے سے کوئی بھی ایویڈنس سامنے نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کلیم کر رہا ہے وہ غلط ہے اور ان کی جوہری تنصیبات کو وہ پراپر طریقے سے اٹیک نہیں کر پایا اور انہیں تباہ نہیں کر پایا. اگر اس نے تباہ کیا ہوتا تو کم از کم اس کے جو تابکاری اثرات تھے وہ دنیا میں محسوس کیے جاتے اور اس کے بارے میں بات کی جاتی. لیکن ابھی تک ایسی کوئی شہادت سامنے نہیں آئی. اب 2 حوالے سے میں بات کروں گا. ایک تو یہ کہ امریکہ جس مقصد کو لے کر ایران کے اوپر اس نے اٹیک کیا اس کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ اب مزید آگے چلے گی, کیونکہ جب تک امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ایران کے اوپر ایک دفعہ اٹیک ہو چکا ہوا ہے اور امکان ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کیا جائے گا تو ایران بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. اس کے پاس جو بھی صلاحیت ہے, جو طاقت ہے, وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی امریکہ کو نشانہ بنائے گا اور اس کو ٹارگٹ کرے گا. اچھا, یہاں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کرنے والی ہے. میں پہلے بھی تقریباً 1-2 دفعہ اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ دیکھیں اب جو حالات اس وقت بن چکے ہیں اور جو سنگینی اور کشیدگی کی صورتحال بن چکی ہے, اب اس کو اگر کوئی ایک رستہ نہ دیا گیا تو معاملات مزید خرابی کی طرف اور مزید خون خرابے کی طرف جائیں گے. اس میں جس طرح سے پہلے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ اگر تو ایران کے پاس کوئی جوہری طاقت ہے یا اس کے پاس کوئی ایٹم بم ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا اظہار کرے, دھماکے کر دے, اناؤنسمنٹ کر دے اور دنیا کو بتا دے کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے, جنگ رک جائے گی. اگر ایسا اس کے پاس نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر بلا وجہ اکڑنے کی اور تڑیاں لگانے کی اور جنگ کی طرف جانے کی اور ایک وقت میں 2 محاذوں پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کے اوپر بھی بمباری کریں, آپ امریکہ کے اوپر بھی بمباری کریں, جبکہ آپ فضائیہ کے لحاظ سے بالکل کمزور ہیں. مطلب ایران کے پاس اس وقت فضائیہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب کہ اسرائیل کے طیارے جب چاہتے ہیں ایران کی فضائی حدود میں آتے ہیں, بمباری کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں. ادھر امریکہ ہے, اس کے جہاز آئے, بمباری کی, نکل گئے, وہ پھر آ جائیں گے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی اگر طاقت نہیں ہے اور آپ امریکہ اور اسرائیل کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر صرف آپ اس بات کو لے کے کہ جی ہمارے اوپر جارحیت کی گئی ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے, یہ معاملات مزید پیچیدگی کی طرف اور مزید خون خرابے کی طرف جائیں گے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کو پرولانگ ہونے سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور اس بات کو کلیئر کر لیں اور جو بھی جو بھی معاملات ہیں ان کو بیٹھ کے آپ سیٹل کر لیں. اگر سیٹل نہ کیا گیا تو پھر ایران کو اسرائیل کا اور امریکہ کا سامنا کرنا کسی حد تک مشکل ہو جائے گا اور یہ
جنگ لمبی چلے گی اور بہت زیادہ نقصان کی طرف جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ لگائی، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ تمام طیارے بحفاظت واپس آ رہے ہیں، ہماری عظیم امریکی فوج کو مبارک ہو، دنیا کی کوئی اور فوج یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتی تھی، اب امن کا وقت آ گیا ہے، اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ ایک اور پوسٹ میں امریکی صدر نے کہا کہ وہ رات 10 بجے وائٹ ہاؤس میں قوم سے خطاب کریں گے، جس میں وہ ایران میں امریکی فوج کی کامیاب کارروائی پر بات کریں گے۔ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایران پر ہماری بہت کامیاب فوجی کارروائی کے حوالے سے قوم سے بات کروں گا، یہ امریکہ، اسرائیل اور پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، ایران کو اب اس جنگ کے خاتمے پر رضامند ہونا ہوگا۔ دیکھیں، یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ اٹیک کریں، آپ جارحیت کا مظاہرہ کریں، گنڈہ گردی و بدماشی کریں، دہشت گردی کریں، اور پھر آپ یہ بھی توقع کریں کہ اب ایران کو جنگ بندی کے حوالے سے کمپرومائز کر لینا چاہیے یا آپ کی شرائط کے اوپر آ جانا چاہیے۔ تو بہرحال میں ابھی فی الحال اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا جی، اب جہاں ایک طرف امریکہ کا کلیم ہے کہ اس کا یہ مشن بڑا سکسیسفل رہا اور انہوں نے جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ کیا اور جوہری مواد کو تباہ کر دیا، لیکن اس حوالے سے جو ایران کا رسپانس آیا ہے، ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے فرد و جوہری تنصیبات پر بمباری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملے سے پہلے تینوں سائٹس خالی کرا لی تھیں، نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد موجود نہیں تھا جو خارج کا باعث بنتا، یعنی کہ اب ایران نے مکمل طور پر اس حوالے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو انکار کرنا چاہیے تھا کہ اقرار کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک طرف بات تو یہ ہے کہ ایران اگر اس بات کے اوپر انکار کر رہا ہے کہ ان کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے وہ کیا امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ دوبارہ سے ہمارے اوپر اٹیک کریں۔ چلیں، یہ ایران بہتر سمجھ سکتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا بیان کیوں دیا، لیکن اگر اوورآل ہم دیکھیں جس طرح سے میں نے پہلے کہا، تو پوری دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی ایک بھی شہادت منظر عام کے اوپر نہیں آئی کہ کوئی تابکاری اثرات پائے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹیک ضرور ہوا ہے، لیکن جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوئے، اور حملہ کرنے کے باوجود فی الحال امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ امریکہ کا یہ مشن ناکام ہو گیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق ایران کی جانب سے فرد و جوہری تنصیب پر حملے کی باضابطہ تصدیق کی گئی ہے۔ ایرانی خبرسا ایجنسی تسنیم کے مطابق صوبہ کم کے کرائسس مینجمنٹ کے ترجمان مرتضی حیدری کا کہنا تھا کہ فرد و جوہری سائٹ کے ایک حصے پر فضائی حملہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے صوبہ اصفہان کے سیکرٹری ڈپٹی گورنر نے کہا ہے کہ نتنز اور اصفہان میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور ہم نے اصفہان اور نتنز کے قریب جوہری تنصیبات کے آس پاس حملے دیکھے ہیں۔ ادھر ایران کی سرکاری نشریاتی ادارے کے ڈپٹی پولیٹیکل ڈائریکٹر نے سرکاری ٹی وی پر لائیو رد عمل میں کہا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی ان تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ٹرمپ کی بات سچ بھی ہو تو بھی ایران کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، کیونکہ جوہری مواد پہلے ہی منتقل کیا جا چکا تھا۔ اچھا، جس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایران کو اب امن قائم کرنا ہوگا، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آئندہ حملے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر امریکی حملوں کے بعد قوم سے تقریباً 3 منٹ کا مختصر خطاب کیا، جس میں انہوں نے ایران کے خلاف کارروائی کو تاریخی قرار دیا۔ قوم سے اپنے خطاب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایرانی حکومت کی 3 اہم جوہری تنصیبات فردو، نتنز اور اصفہان پر بڑے پیمانے پر اور انتہائی درست حملے کیے۔ دنیا ان ناموں کو برسوں سے سنتی آ رہی ہے، کیونکہ ایران نے ان کے ذریعے ایک نہایت خطرناک منصوبہ تیار کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا مقصد ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کرنا اور اس ریاست کے ہاتھوں دنیا کو درپیش جوہری خطرے کا خاتمہ تھا، جو دہشت گردی کی سب سے بڑی سرپرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج رات میں دنیا کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حملے ایک شاندار فوجی کامیابی تھے۔ ایران کی جوہری افزودگی کی کلیدی تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کا گنڈا اب امن قائم کرے، اسے کرنا ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مطلب یہ بدماشی اور گنڈا گردی خود کر رہا ہے اور گنڈے کا لفظ ایران کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایران کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اگلے حملے کہیں زیادہ شدید اور کہیں زیادہ آسان ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران 40 سال سے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کہتا آ رہا ہے، وہ ہمارے لوگوں کو قتل کرتا رہا، ان کے بازو اور ٹانگیں سڑک کنارے بموں سے اڑاتا رہا، یہی ان کی خاص پہچان تھی۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے 1000 سے زیادہ افراد کھوئے ہیں اور مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں لاکھوں افراد ان کی نفرت کا نشانہ بنے ہیں، ان میں سے بے شمار ان کے جنرل قاسم سلیمانی کے ہاتھوں مارے گئے۔ میں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ مزید نہیں ہونے دوں گا اور یہ اب نہیں چلے گا۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا شکریہ ادا کیا اور انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا، شاید ایسی ٹیم دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہو، اور ہم نے اسرائیل کو درپیش اس خوفناک خطرے کو ختم کرنے میں بڑا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیلی فوج کا شکر گزار ہوں اور سب سے بڑھ کر میں اس عظیم امریکی محب وطن فوجیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آج رات وہ شاندار مشن پورا کیا اور امریکی فوج کے تمام ارکان کو اس آپریشن پر جو شاید کئی دہائیوں میں اپنی نوعیت کا پہلا تھا، امید ہے ہمیں اس انداز میں ان کی خدمات دوبارہ درکار نہیں ہوں گی۔ صدر ٹرمپ نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین ریزن کین اور اس حملے میں شامل تمام عسکری ذہنوں کو بھی مبارکباد دی۔ امریکی صدر نے متنبہ کیا کہ یہ سلسلہ اب نہیں چل سکتا، اب یا تو امن آئے گا یا ایران کے لیے ایسی تباہی آئے گی جو پچھلے 8 دنوں کی تباہی سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں ابھی بہت سے اہداف باقی ہیں، آج رات کا ہدف سب سے مشکل اور شاید سب سے مہلک تھا، لیکن اگر جلد امن قائم نہ ہوا تو ہم ان باقی اہداف کو بھی انتہائی درستگی، رفتار اور مہارت سے نشانہ بنائیں گے۔ ان میں سے زیادہ تر کو چند منٹوں میں تباہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ دنیا کی کوئی فوج وہ نہیں کر سکتی جو ہم نے آج رات کیا، حتیٰ کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تاریخ میں ایسی کوئی فوج نہیں رہی جو ایسی کارروائی کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کل صبح 8 بجے پینٹاگون میں جنرل کین اور سیکرٹری آف ڈیفنس ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جوہری رد عمل دینے کی صورت میں سنگین نتائج سے خبردار کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے جوابی رد عمل دیا تو ایسی طاقت سے جواب دیں گے جو آج کے حملے سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب امریکن حملے کا جو رد عمل آیا ہے وہ یہ کہ ایران نے جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر جوابی میزائل حملہ کر دیا ہے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں متعدد دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ حملوں میں 16 اسرائیلی زخمی ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان نے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کی ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ نے یہ جو ایران کے اوپر حملہ کر کے گنڈا گردی اور دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، تو اب شہباز شریف صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ مین آف پیس ہے جس طرح سے آپ کہتے تھے؟ آپ کو اب اپنی یہ سٹیٹمنٹ واپس لے لینی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ، کیا اب آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے؟ نہیں ملنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو آفیشلی یہ بات ڈکلیئر کر دینی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دہشت گرد ہے اور اس نے ناجائز طور پر ایران کے اوپر اٹیک کیا، اور واضح طور پر یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔